नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। आज सनीचर है और आज का एपिसोड कुछ ख़ास होता है। ख़ास इस एतबार से होता है कि इसमें हम किसी ख़ास शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास लोग हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करते हैं। तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करेंगे सना सैयद का। खुश आमदीद सना, और साथ ही साथ खुश आमदीद कहेंगे कारी फजलुर रहमान साहब, आपको भी पुरतपा खैर मक़दम है। नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका भी इस्तकबाल है। और इससे पहले कि हम सना से खूबसूरत सी हमद सुने, आपको आज के मौजू के बारे में बताते हैं। आप जानते हैं कि अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत हम कुछ ख़ास शख्सियात पर मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता 2 एपिसोड्स में हमने खुलफ़ाए राशिदीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ के बारे में जाना। इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपको एक नई शख्सियत के बारे में कुछ नई बातें, कुछ नई रहनुमाई पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज इस शख्सियत को इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाएंगे। उनके बारे में क्या कहा जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ आपके अक़ब में आईं, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। आप बेहद मालदार थे, लेकिन इस माल का, इस दौलत का इस्तेमाल आपने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए किया, इस्लाम की फतहयाबी के लिए किया, उसकी नुसरत के लिए किया। इसलिए आपको गनी के नाम से भी जाना जाता है। तमाम रात नमाज़ पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, हर जुमे एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे, और किसी वजह से अगर किसी जुमे आप एक ग़ुलाम आज़ाद ना कर पाते तो अगले जुमे आप 2 ग़ुलाम आज़ाद करते। बहुत सारी बातें इस शख्सियत के बारे में हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर बताएंगे इनके बारे में कि ये कौन है। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सना के पास चलते हैं और सना एक खूबसूरत सी हमद पाक पेश कर रही हैं। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ खालिक़े अर्ज़ो समा, ऐ मालिके हर दो सरा, ऐ खालिक़े हर दो सरा, ऐ मालिके हर दो सरा, माबूद मौजूदात का कोई नहीं तेरे सिवा, ऐ खालिक़े अर्ज़ो समा। क्या मुर्ग़-ओ-माही, क्या शजर तूने बनाए बहर-ओ-बर, क्या मुर्ग़-ओ-माही, क्या शजर तूने बनाए बहर-ओ-बर, सजदे में है जिन्नो बशर, हर लब पे है तेरी सना, ऐ खालिक़े अर्ज़ो समा, ऐ मालिके हर दो सरा। सुभान अल्लाह। हर चीज़ में तेरी नमो जलवा है तेरा चार सू, हर चीज़ में तेरी नमो जलवा है तेरा चार सू, क़रिया बक़रिया कू हर लब पे है तेरी सना, ऐ खालिक़े अर्ज़ो समा, ऐ मालिके हर दो सरा। हर लब पे तेरा नाम है, हर जा है, हर हंगाम है, हर लब पे तेरा नाम है, हर जा है, हर हंगाम है, तू दाफ
دوا، اے خالق ارض و سما، اے مالک ہر دو سرا، معبود موجودات کا تیرے سوا اور کوئی نہیں، اے خالق ارض و سما۔ سبحان اللہ، بہت خوب ثنا۔ تو ناظرین، ثنا کی خوبصورت حمد آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ہم قاری صاحب کے پاس چلیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ثنا کو ایک بار پھر ہم زحمت دیں گے۔ کیوں ثنا؟ ثنا کے پاس ایک بہت خوبصورت سی نظم ہے۔ آج کی شخصیت کے بارے میں بہت خوبصورت انداز میں شاعر نے اپنے جذبات بیان کیے ہیں اور ثنا اسے اپنی خوبصورت آواز سے سجائیں گی، لیکن آپ کو ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم یہ نظم کب پیش کریں گے اور کب ثنا کو دوبارہ بلائیں گے۔ فی الحال قاری صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک خوبصورت سی نعت ہے جسے آپ اپنی خوبصورت سی آواز سے سجا کر ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کیجیے۔ دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، تیری ذات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، صاحب طہ تیری ایک ایک ادا صلی علی صاحب طہ تیری ایک ایک ادا صلی علی نور کا دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، سبحان اللہ۔ میرے عشق غم کو دے مازاد کے وہ روشنی، میرے عشق غم کو دے مازاد کے وہ روشنی، جب گرے پلکوں سے تو موتی لگے گوہر لگے، تیری ذات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، اللہ اللہ یہ تیری شان نبوت کا کمال، اللہ اللہ تیری شان نبوت کا کمال، کافروں کی مٹھیوں میں بولنے کنکر لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، سبحان اللہ۔ جس کی مسند ایک چٹائی اور غزانہ نے جوی، جس کی مسند ایک چٹائی اور غزانہ
اس کا مانگتا دیکھنے میں صاحب کشور لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، تیری ذات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، جزاک اللہ۔ اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ کو خبر ہے ہمارے ناظرین خاص طور پر سنیچر کے روز کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب ہمارا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش ہو اور کب اس کی رنگا رنگی سے آپ سب کے خوبصورت وجود سے ہمارے اس پروگرام کی رونق دوبالا ہو۔ تو بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارے ان مہمانوں کی خوبصورت پرفارمنس اچھی لگی ہوگی، یہ خوبصورت حمد اچھی لگی ہوگی، نعت پاک اچھی لگی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اور ان سے ہم جانیں گے آج کی شخصیت کے بارے میں۔ چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جناب مولانا وارث مظہری صاحب کا پرتپا خیر مقدم ڈاکٹر صاحب۔ اور ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا بھی استقبال ہے۔ تو آپ کو انتظار ہوگا اس شخصیت کے بارے میں جس کو انشاءاللہ آج مولانا صاحب موضوع گفتگو بنائیں گے۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسرے خلیفہ راشد، اور آپ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا لگاتار کئی بار فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوا تو بھی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوا تو بھی راضی ہو جا۔ اور یہ دعا ایک موقع پہ نہیں، کئی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ عشر مبشرہ تو ہیں ہی، آپ سابقون الاولون میں سے بھی ہیں، یعنی آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اول اسلام لائے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کی زوجیت میں آئیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قریش کے 10 قبیلوں میں بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ 2 بہت ممتاز اور مشہور قبیلے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا اور حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ تو یہاں بات ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت تبلیغ کا انہوں نے آغاز کیا تو حضرت ابوبکر کی تحریک پر، حضرت ابوبکر کی دعوت کے نتیجے میں حضرت عثمان حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اس کے بعد سے پوری زندگی آپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سرشاری میں اور اسلام کو مضبوط کرنے میں، دعوت حق کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے میں، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے میں صرف ہوئی۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے متعدد واقعات موجود ہیں جہاں آپ کی اس سخاوت اور فیاضی کا ہمیں تذکرہ پڑھنے کو اور سننے کو ملتا ہے۔ تو آئیے مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی جو شخصیت ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کی شخصیت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ روشن مینارے کی حیثیت رکھتے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کچھ لوگوں نے اول حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کے ساتھ اس میں بھی موجود تھے۔ تو کس طرح سے حبشہ میں آپ حبشہ گئے، پھر حبشہ سے واپس آئے، پھر مدینہ منورہ گئے، اور کس طرح آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ قدم بقدم اسلام کے لیے اپنی سخاوت، اپنی فیاضی اور اپنی زندگی کے جو واقعات ملتے ہیں ان میں قدم قدم پہ کارہائے نمایاں انجام دیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ہم جو امتیازی پہلو دیکھتے ہیں، متعدد پہلو جو اور دوسروں میں ہمیں کم نظر آتے ہیں۔ آپ نے جو اسلام کی خدمات انجام دی اس میں مالی خدمت بھی ہے، اس میں جانی خدمت بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی ذاتی قربت، آپ کی جو رشتہ داری، آپ کا جو شرف حاصل ہے، یہ صرف اور صرف انہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے زوجہ بنی اور آپ کی زوجیت میں تھیں۔
تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت انتہائی جامع ایک ابھر کر کے سامنے آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو اسلام کی جو تاریخ بنی ہے پورے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عہد میں، اور پھر پورے خلافت راشدہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی جو خلافت ہے اس سے پہلے جو حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق کی جو خلافت ہے اس میں بھی آپ کے کرہائے نمایاں ہیں۔ آپ نے ایک مشیر کے طور پہ انجام دیا، فریضہ انجام دیا، ابو بکر کے لیے بھی، حضرت عمر کے لیے بھی۔ جو بھی اس طرح کے مواقع آتے تھے ابو بکر عمر آپ سے مشورہ کرتے تھے، تو آپ کی دور اندیشی، آپ کا تواضع، آپ کا ایثار، آپ کا جذبہ قربانی اور آپ کی سخاوت و فیاضی، یہ آپ کی شخصیت کے نمایاں اور امتیازی پہلو ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، بالکل یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں بالکل جس کو کہتے ہیں کہ تہی دامن خالی ہاتھ تھے، اور اس وقت مدینہ میں پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو بئر روما کہلاتا تھا، یہودی اس کا مالک تھا، اور بہت مہنگے داموں میں وہ پانی فروخت کیا کرتا تھا، تو مسلمان اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت عثمان نے اس کنویں کو آدھے دام میں خریدا، اس پہ کہ ایک دن وہ یہودی پانی اس سے لیتا تھا، فروخت کرتا تھا، اور ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی۔ حضرت عثمان کی باری جس دن ہوتی تھی اس دن مسلمان اتنا پانی بھر لیتے تھے کہ اگلے دن کی حاجت نہیں ہوتی تھی، اور اس دن یہودیوں کو بھی یہ اجازت تھی کہ وہ پانی لے سکتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس کا کاروبار بالکل ختم ہونے کو تھا تو اس نے وہ پورا کنواں حضرت عثمان کو فروخت کر دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے کچھ زمین خریدے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے۔ یہاں بھی حضرت عثمان پیش نظر آتے ہیں۔ پھر جیسے کہ آپ جانتے ہیں آگے جیش الاسرہ کی بات کرتے ہیں، غزوہ تبوک کی، اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح انہوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ جن کی نظیر مشکل ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ طور پہ ایک پریشانی لاحق تھی۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی پریشانی میں مبتلا تھے کیونکہ ایک انتہائی فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اسی طرح سے تبوک کا معاملہ بھی تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان نہتے تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس زاد و راحلہ نہیں تھا، بے سر و سامانی والی کیفیت تھی۔ ایسے موقع پہ جو سب سے بڑا کارنامہ ہے اور سب سے بڑا جو کردار سامنے آتا ہے وہ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے آتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 1000 سواریاں دیں، جن میں 940 اونٹ تھے اور 60 گھوڑے تھے، اور اس کے علاوہ درہم و دینار بھی انہوں نے دیے۔ بالکل 1000 درہم جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو یہ ایک غیر معمولی، یعنی جو خاندانی وراثت مالکی ان کو حاصل ہوئی تھی، وہ دیکھا جائے تو انہوں نے اسلامی تحریک کے لیے انہوں نے اس کو پورے کو قربان کر دیا۔ اس لیے ہر موقع پہ آپ کی اس فیاضی نے، آپ کی اس سخاوت نے جو مالی مسائل تھے ان کو دور کرنے میں انتہائی اہم رول ادا کیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف دوسرے مواقع پہ بھی آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار زبردست طریقے سے سامنے آتا ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں کسی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا چاہتے تھے کسی کو مکہ تاکہ وہاں جا کر کے گفت و شنید کرے کہ بھائی ہم لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان گئے، انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا، حالانکہ داماد تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن آپ گئے، اور یہ ان کی ایک شجاعت کی بات ہے۔ اور وہاں جا کے وہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں حضرت عثمان کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ عمرہ کر لیجئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ان کے مرضی کے بنا میں عمرہ نہیں کروں گا تو ان کے ساتھ کروں گا۔ یہاں ان کو روک لیا گیا، اور یہاں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ غلط فہمی پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جب قحط پھیلا، بہت زیادہ قحط پھیلا اور لوگوں کے لالے پڑ گئے، ایسی حالت میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے پاس تقریباً 100 اونٹ غلجات کے شام سے، سیریا سے آئے۔ لوگوں نے مدینہ میں بھیڑ لگا دی کہ ہمیں مغلہ ملے، تو انہوں نے کہا کتنا تم اس پہ منافع دے سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا 3 گنا، 4، 10%۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے اور ہمیں زیادہ مل رہا ہے، اور اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ہی لوگ بڑے بڑے تجار ہیں یہ مدینہ کے، اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے، اور چنانچہ انہوں نے پورے کو صدقہ کر دیا۔ اور لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے غیر معمولی مثالیں ہیں جو اسلامی تاریخ کے لیے ہی وہ نمایاں نقوش ہیں جو سامنے آتے ہیں، جو قربانیاں ہیں، جو فداکاری ہے، جو آخری درجے کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بالکل۔ اب خلافت کا جو منصب ہے اس پر فائز ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مملکت اسلامیہ کی توسیع ہے، جو ایکسپینشن ہے، جو فتوحات ہیں، وہ اسی طرح جاری و ساری رہتی ہیں۔
حدود یہ اربع ان کی شخصیت کا ایک دوسرا یہ پہلو دوسرا پہلو ہے. یعنی ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ کی قربانیاں، جی، پھر اس کے بعد اور کارنامے، اس کے بعد جو آپ ایز اے خلیفہ جو آپ نے منصب اور ذمہ داریاں سنبھالی. لوگوں کو غلط فہمیاں کچھ اس طرح کی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں تو صرف خلفشار، انتشار، صرف تباہی اور بربادی اور صرف فتنہ پھیلنا، ایسا نہیں ہے. بالکل. لیکن اس کو ہم جانیں گے آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کیونکہ بالکل ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا جائے، اور یہاں پر ایک بریک درمیان میں آ رہا ہے. تو لیجیے بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ بہت تفصیل سے جانیں گے کہ حضرت عثمان غنی کا جو دور خلافت ہے وہ کیسا تھا، کس طرح کی اس میں فتوحات ہوئیں، کیا کارہائے نمایاں تھا، کس طرح ایکسپینشن ہوا، اور کس طرح ان کی جو یہ خلافت کے آخری 2 سال تھے وہ اتھل پتھل یا ریشہ دوانیوں کے تھے. چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم سب وہیں سے اسے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا. آپ غلط فہمیوں کا کچھ ذکر کر رہے تھے. غلط فہمیوں کا ہم پہلے بعد میں تذکرہ کریں. اصل جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایز اے خلیفہ، اب تک تو ہم نے ان کی مجموعی طور پہ شخصیت دیکھی، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شخصیت کے یہ پہلو دیکھے، لیکن ایز اے خلیفہ، ایک خلیفہ کی حیثیت سے جو ان کے کارہائے نمایاں ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں اور بہت ہی متنوع ہیں. چنانچہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں غیر معمولی طور پہ فتوحات ہوئے. انہی کے زمانے میں یہ آرمینیا، ایران کے بعض علاقے جس میں سجستان اور کرمان وغیرہ ہے، یہ ساری کی ساری فتوحات آپ کے زمانے ہوئی. تو ایکسپینشن بھی بڑے پیمانے پہ ہوا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ایکسپینشن ہوتا ہے، فتوحات ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں مالی خوشحالی آتی ہے. بالکل. کیونکہ مال غنیمت آتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں اسلام کا جو ہے دائرہ بھی پھیلا، اس کی اشاعت بھی ہوئی، اسلامی مملکت کا دائرہ بھی پھیلا، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی خوشحالی بھی اس کے نتیجے میں انتہائی خوشحالی بھی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جو ایک غیر معمولی کارنامہ اور جو انتہائی دانش مندی پہ ان کے دلالت کرتا ہے وہ قرآن کی جمع و تدوین ہے. یعنی قرآن کی جمع و تدوین جو پہلی دفعہ حضرت ابو بکر نے کی، بلا شبہ یہ صحرا، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے اس کے بعد جو اختلافات پیدا ہوئے، اور ان قرآن کو پڑھنے کے تعلق سے ایک قرات پر لوگوں کو جمع کیا، ایک قرات پہ جو لوگوں کو، وہ بھی تدوین کی ایک دوسری شکل ہے. اور اب جو ہمارے پاس اسی لیے قرآن اس شکل میں موجود ہے وہ دراصل مصحف عثمانی اسی لیے کہلاتا ہے کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے لہجے میں اس کو مدون کرایا. یہ ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ تھا، کیونکہ اس وقت تک یہ تھا کہ قرآن کو جس کو لکھ تو لیا گیا تھا لیکن کوئی ایک قرات، کوئی ایک لکھاوٹ نہیں تھی. اس وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ لوگ جس طرح سے چاہتے تھے پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. ہر قبیلے کی اپنی اپنی زبان تھی. حضرت عثمان کا یہ مذہبی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک بنیادی کارنامہ تھا جو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے جس تناظر میں ہم ابو بکر کے جمع و تدوین کے کارنامے کو ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے فتوحات والی حیثیت، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے جمع و تدوین والی حیثیت، اور تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک طرف تو آپ کی دانشمندانہ قیادت میں فتوحات ہوئی، لیکن اس سے خوشحالی بہت بڑھی. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصر کا خراج وغیرہ ان کے زمانے میں بالکل دگنا ہو گیا، ان کے زمانے میں بالکل دگنا ہو گیا جہاں سے. تو اس طرح سے مالی، جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اتنا نہیں تھا، تو اس طرح سے ایک بنیادی جو ایک مالی مسئلہ رہتا ہے. اچھا، اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ چونکہ خود تاجر تھے اور خاندانی تاجر تھے، مالی نزاکتوں سے، ان امور سے وہ واقف تھے، اس لیے بہت زیادہ خوشحالی جو آئی ہے وہ زبردست طریقے سے حضرت عثمان کے زمانے میں آئی ہے. مولانا صاحب، خوشحالی تو آئی، جو نو مسلم لوگ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب نہیں تھے، کہیں ان میں دین کے مقابلے میں دنیا ان پر تو نہیں حاوی ہوتی گئی؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کا دور تھا، اس زمانے میں لوگوں کی نہ صرف یہ کہ پوری زندگی، ان کی تہذیب، ان کا تمدن سب اسلامی رنگ میں اور عربی ماحول میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے. عجم کا رنگ عرب پہ غالب نہیں آیا تھا، لیکن جب مملکت اسلامیہ کی توسیع ہوتی ہے، دائرہ کار بڑھتا ہے، لوگوں کا حدود اربع بڑھتا ہے، تو وہ کہیں وہ رنگ یا یہ فراوانی جو دولت کی تھی، اس نے مسلمانوں کے اندر جو ان کے سپاہیانہ جو صفات تھیں اس کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ دیکھیے، بالکل ایسا ہوتا ہے. ابن خلدون جو فادر آف ماڈرن سوشیولوجی کہے جاتے ہیں، ماہر عمرانیات، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تیسری نسل میں جا کر کے اس طرح کی جو صفات ہوتی ہیں موروثی،
جس کی وجہ سے کوئی ڈائنسٹی بنتی ہے، کوئی خاندان وجود میں آتا ہے مضبوط سا، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس تھیوری کو دیکھیں تو نظر آتا ہے، تو اس کا ایک سلبی اور اس کا ایک منفی پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ جب بہت زیادہ خوشحالی کسی بھی قوم، کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی معاشرے میں آتی ہے تو اس میں ایک پہلو یہ آ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیث میں اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ مجھے اصل خدشہ تمہاری بے دینی سے نہیں ہے، تمہارے مال سے ہے، کہ مال کی جو کثرت ہوگی اس مال کی کثرت سے یہ فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک طرف تو خوشحالی تو بلا شبہ آئی، لیکن اس کی وجہ سے خوشحال طبقے میں ایک جو طبقہ ہوتا ہے اس خوشحالی کی وجہ سے وہ ظاہر ہے غلط راہوں پہ گامزن ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اتھل پتھل، شورش اور فتنہ و فساد کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی انتہائی خوشحالی۔ انتہائی خوشحالی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کبار صحابہ، بزرگ صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں تھے، اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق نے اس جمعیت کو منتشر نہیں ہونے دیا، لیکن جب ایکسپینشن ہوتا ہے، توسیع ہوتی ہے حکومت کی، خلافت کی، مملکت اسلامیہ کی، تو وہ الگ الگ جگہوں پر ان کی جمعیت منتشر ہو جاتی ہے۔ اور جو نو مسلم ہیں یا جو آپ نے جیسے بتایا کہ تیسری نسل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان اس حد تک راسخ نہیں تھا جس طرح ان کے آباء و اجداد کے ذہن میں تھا۔ ایسی صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ یا اس کی شورش جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، تو اسے بہت آسانی سے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسانیاں نظر آتی ہیں، زمین ہموار نظر آتی ہے۔ تو عبداللہ بن سبا کا جو فتنہ تھا بظاہر یہ ایک یہودی تھا، لیکن مسلمان کے بھیس میں تھا، اور بڑی آسانی سے اس نے مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنایا، اس شورش اور اس فتنے کو ہوا دی، بلکہ اسے کامیاب بنانے میں بھی جو ہے وہ پوری طرح جس کو کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب رہا۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جانیں گے انشاءاللہ کہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ کیا تھا اور کس طرح اس شورش نے اسلامی خلافت کی جڑوں کو کمزور کر دیا، اور نتیجے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے۔ چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ پروگرام کے سلسلے کو، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم مولانا صاحب کے پاس جائیں آپ کو یہ بتاتے چلیں، جیسے کہ گفتگو کے آغاز میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم میں دور جاہلیت کے زمانے سے ایک بڑی جسے کہہ سکتے ہیں کہ رقابت تھی ان دونوں کے درمیان۔ دونوں اہم اپنے خاندان کے اہم قبیلے تھے، اہم مناصب پر تھے، لیکن ان کے درمیان ایک رقابت تھی۔ اس رقابت کو اسلام نے کسی حد تک دور کر دیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کے مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہی بنو امیہ کو یہ اپنی جو رقابت ہے اس کو اثر نو تازہ کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ دور جاہلیت کے جو فخر تھے، مباحات تھے اور حسب نسب کا جو فخر تھا وہ دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم فیکٹر یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن سبا نے جب وہ مدینہ میں آیا اور اس کو کچھ دن وہاں رہا، اس کے بعد پھر وہ کوفہ گیا، بصرہ گیا، دمشق گیا، قاہرہ یعنی فسطاط گیا، اور اس نے یہ کیا کہ ہر جگہ حضرت عثمان غنی اور آپ کے عاملوں کی برائیاں کرتا رہا، لوگوں کو یہی کہتا رہا کہ جو بنو امیہ ہیں یہ غاصب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ حق غصب کیا ہے۔ اس طرح سے اس نے بہت سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا، اور یہ جو ایک شورش تھی یہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی گئی، اور نتیجے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ 40 روز تک یہ محاصرہ رہتا ہے، لیکن بڑی بے کسی کی حالت میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے۔ بلا شبہ ہوا یہ کہ کچھ غلط فہمیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق پھیلا دی گئیں، اور یہ پھیلانے والے خود ایک تعداد میں خود مسلمان تھے۔ مسلمان یعنی جو تابعین کی اولادیں تھیں، چھوٹے تابعین کی یا چھوٹے صحابہ کی اولادیں یا اولادوں کی اولادیں تھیں، تو ان کی بعض پالیسیوں سے اختلافات ہوئے، اور ان اختلافات کو پھر اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا گیا، اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا، تو اس لیے جو ایک ماحول بنا آپس میں کچھ کشمکش کا، غلط فہمیوں کا، اس سے خاص طور سے جو خارجی طاقتیں تھیں جس میں عبداللہ ابن سبا کا نام سر فہرست ہے، اس نے اس پورے ماحول کو ایکسپلائٹ کیا دراصل۔ لیکن ورنہ مسلمان آپس میں خود بہت زیادہ آپس میں ان کے اختلافات بڑھ گئے تھے۔ سب سے بڑا ایک الزام یہ عائد کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بڑے بڑے مناصب اور عہدے ہیں وہ سب اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت عثمان دوسرے صحابہ کے مقابلے میں، حضرت ابوبکر عمر فاروق کے مقابلے میں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے
اچھے اور بڑے مناصب ان کے خاندان کے لوگوں کے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو اس پہ زیادہ اعتماد تھا، اور جو کیفیت اب پیدا ہو گئی تھی اس لیے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ وفادار یہی لوگ ہیں، اگر دوسرے لوگوں پہ اس حد تک اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بنیادی وجہ تھی، یہ حکمت عملی کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ تو غلط فہمی اس طرح سے ان سے متعلق پھیلائی گئی، جس نے لوگوں کو بہت اسٹرائک کیا اور لگا کہ ہاں یہ بالکل ایسی بات ہے اور صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بردبار، ایک رحم دل اور ایک نرم مزاج آدمی تھے۔ وہ حضرت عمر فاروق کی طریقے کی طرح سے بالکل وہ یعنی جرأت اور بالکل بہادری والی کیفیت آخری حد تک، وہ الگ الگ آدمی کی طبیعت اور سرشت ہوتی ہے۔ انہوں نے اس لیے دوسری بات جو اہم پہلو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں کی تھیں، حضرت عثمان کو نصیحت یہ کی تھی کہ اس طرح سے ایسا ہوگا، کچھ انڈیکیشن، کچھ چیزیں، تمہیں صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اس لیے بھی حضرت عثمان رضی اللہ طبعاً بھی ایسے تھے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کی وجہ سے بھی انہوں نے طبعاً تحمل اور اس کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے اور شورش کو بڑھنے کا موقع مل گیا، لوگوں کو اور فتنہ پھیلانے کا موقع کہ حج کا موقع ہے، تمام جو عمال ہیں، تمام گورنر ہیں، سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ باضابطہ طور پر اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ درپیش ہے، آپ میرے ساتھ شام چلیں، یا تو آپ کہیں میں آپ کے پاس ایک لشکر چھوڑ جاتا ہوں۔ لیکن آپ اس حد تک متحمل مزاج تھے، تحمل و بردباری کے ساتھ، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے، اور اس نرم مزاجی کا جو مفسد تھے، جو شورش پسند تھے، انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم اس طرف آتے ہیں کہ بلوائیوں نے 40 دن تک آپ کے مکان کا محاصرہ کیا، اور یہاں پر 2 مرتبہ آپ اپنے مکان کی چھت پر گئے، جا کر انہیں سمجھایا، اور ذرا حوالے دیکھیں کہ کیا حوالے دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا امیر المومنین ہوں، میں عثمان ہوں، تم بھول گئے کہ جب تم مدینہ آئے تھے تمہیں پانی پینے کی تنگی تھی، میں نے ہی تمہارے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا، آج اسی کنویں کا پانی تم نے میرے لیے روک دیا ہے کہ مجھے پانی کی دقت ہے۔ تم بھول گئے کہ میں ہی ہوں وہ شخص ہوں جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر اس مسجد کو وسعت دی، آج تم اسی مسجد میں مجھے جانے اور نماز کی امامت سے روک رہے ہو۔ کچھ اثر ہوتا تھا بلوائیوں پر، لیکن اب جیسا آپ نے بتایا کہ عبداللہ بن سبا کی جو تحریک تھی، یا جس انداز سے اس نے لوگوں کے ذہن سازی کی تھی، وہ بہت بہت ہی طاقتور تھی، اثر نہیں ہوتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر وہ بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے خود حضرت علی سے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں اور ان کو یہاں سے بھگائیں، تو حضرت علی ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے اس سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ صرف حضرت علی نہیں، مولانا صاحب دیکھتے ہیں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یعنی ان کے شورش اور ان کا فتنہ اور ان کی جو قوت تھی وہ اس قدر تھی کہ ایک طرح سے پورا مدینہ کو انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، ان کا اس پہ ایک کنٹرول پیدا ہو گیا تھا۔ تو بہرحال یہ انتہائی افسوسناک ایک سانحہ تھا، اور یہی دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی جو شہادت جس بے دردی کے ساتھ ہوئی اور اپنے لوگوں کے ہاتھوں ہوئی، اس نے اسلام کی پوری تاریخ کا، یعنی وہاں سے جو اسلام کی جو تاریخ بنی ہے اور آج تک ہے، اس تمام پہ اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اس پوری تاریخ پہ حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے گویا کہ نظر آتے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، ہم سانحہ کربلا کی بات کرتے ہیں، اس کی المناکی کی بات کرتے ہیں، اس کی سنگینی کی بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی اپنے آپ میں مظلومانہ شہادت کہی جا سکتی ہے۔ حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر پہرا دے رہے ہیں، اسی طرح اور بھی کچھ صحابہ ہیں جو پہرا دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بلوائیوں کو روک رہے ہیں، لیکن ناکام رہتے ہیں۔ اور یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بلوائی جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے مکان سے، جو ساتھ میں مکان تھا، ملحق تھا، اس کے ذریعے کود کر آپ کی چھت پر آتے ہیں، آپ کے مکان میں آتے ہیں۔ 82 سال کے بزرگ شخص، 82 سال کا بزرگ خلیفہ، ایک نہتہ، ایک مظلوم، ایک بوڑھا شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کو جو بے دردی سے کوئی نیزے کا وار کرتا ہے، کوئی لوہے کے راڈ سے آپ کے سر پہ وار کرتا ہے، کوئی پسلیوں پہ ٹھوکر مارتا ہے، چور چور ہو جاتی ہیں۔ تلوار کے وار کو روکنے کے لیے آپ کی اہلیہ جب ہاتھ بڑھاتی ہیں، حضرت نائلہ، ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ بالکل صاحب، آپ بتائیے۔ بلا شبہ، یعنی یہ دردناک ایسا واقعہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ کربلا کا واقعہ کو بیان اس طرح سے کیا جاتا ہے، اور یقیناً ایک دردناک واقعہ تھا جس پہ سبوں کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، لیکن جس بے دردی سے، جس مظلومیت کے ساتھ حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے، اور وہ اتنا دل اندوز ہے، اتنا دل دہلا دینے والا ہے کہ
بیان کیا نہیں جا سکتا جب آپ ان صفحات کو پڑھیں کہ اس شخص نے جس نے اسلام کے پودے کو سینچنے میں اپنی پوری زندگی گزار دی، اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے خاندان سے، اپنے ہر چیز، اپنے اثاثے کو قربان کر دیا، اس کے ساتھ اس طرح کا حشر ہو، یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ بالکل مولانا صاحب، اور یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف اسلامی تاریخ کے اوراق ان کے خون سے رنگین نہیں ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، خون کے چھینٹے اس قرآن کے پہ، ان صفحات پہ پڑے۔ بالکل، اور وہ اور دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ وہ آیت فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے جب آپ کے خون سے قرآن پاک کے وہ صفحات لال ہو گئے، رنگین ہو گئے، اور 3 دن تک کہتے ہیں کہ آپ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، ظالموں نے مکان کا سامان تو لوٹا ہی، آپ کے جسم کے کپڑے بھی محفوظ نہیں رہ سکے، اور آپ کو جب آپ کی تدفین عمل میں آتی ہے تو بنا غسل کیے، بنا غسل جنازہ آپ کو انہی کپڑوں میں چوری چھپے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اسلامی تاریخ کا یہ ایک ایسا سانحہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نے اسلام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتنے کا ایک ایسا دروازہ کھولا ہے مولانا صاحب۔ اسی لیے جو پورے دور کو دور فتن کہا جاتا ہے، جو فتنہ کا دروازہ کھلا اسی کے نتیجے میں دیکھا جائے، جو آگے جتنی بھی جنگیں ہوئی، حضرت علی کی، حضرت معاویہ کی، اور پھر جنگ جمل اور جنگ صفین، جس میں تقریباً 80 اور 90 ہزار لوگ کا قتل ہوا، اور یہ سب مرنے اور مارنے والے مسلمان تھے، شہادت ہوئی، یہ سب دراصل حضرت عثمان کے اس قتل کے عظیم سانحے کی ایک توسیع تھی، یہ اس فتنے کا نتیجہ تھا جو خود اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ اس بے دردانہ مظلومانہ حیثیت میں ان کا کیا۔ بالکل، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو فتنے کا دروازہ کھلتا ہے اس کے نتیجے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو آگے خلافت ہے اس میں ان کو ایک پل بھی سکون کا سانس لینے کا موقع نہیں ملتا، جو ایکسپینشن تھا، جو فتوحات تھیں، وہ بالکل رک جاتی ہے، اور شورشوں کا، خانہ جنگیوں کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یعنی ہم یہ کہہ جاری سکتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ 30 سال میں 28 سال میں محدود ہو گئی، اور اس کے کارنامے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 4 سال حضرت علی کے اور تقریباً 6 سال حضرت عثمان کے اس میں کام نہیں ہو پایا، کیونکہ اگلے شروع کے 6 سال میں حضرت عثمان نے زبردست کارنامے انجام دیے، لیکن بعد کے 6 سال اور 4 سال حضرت علی کے یہ جو 10 سال ہوئے، ان 10 سالوں میں بالکل کچھ نہیں ہو پایا۔ یہ وہ 10 سال تھے جس طریقے سے اب عمر فاروق کے زمانے سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور عثمان نے اس کو آگے بڑھایا تھا، اگر یہ سب فتنے شروع نہیں ہوتے تو ہم دیکھتے کہ اسلامی تاریخ اور یہ جو اسلامی مملکت کی تھی اس کا رخ بالکل دوسرا ہوتا۔ بالکل، یہ جو اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کریم طبقہ جو جنگ جمل صفین میں مارا جاتا ہے، اگر یہ نہیں مارا جاتا، اس طرح کے فتنے جو پیدا ہوئے، جو پھر خوارج اور شیعہ اور مختلف قسم کے جو بہت فرقے سے پیدا ہو گئے، اگر یہ سارے فرقے پیدا نہ ہوتے تو اسلام کی تاریخ کیا بنتی؟ بالکل واہ صاحب، اسلامی تاریخ کچھ اور ہوتی ہے اگر یہ تمام واقعات رونما نہ ہوئے ہوتے، اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ملاقات اور رہے گی۔ تو فی الحال آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ ناظرین، ہماری اور آپ کی آج کی ملاقات کا یہ سلسلہ یہیں تک، لیکن آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں ثنا کے ساتھ، جیسے کہ ہم نے گفتگو میں کے آغاز میں بتایا تھا کہ ثنا خوبصورت سی نظم پیش کریں گی حضرت عثمان غنی کے بارے میں، تو آپ سنیں، محظوظ ہوں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاتب قرآن حضرت عثمان، کاتب قرآن حضرت عثمان، ابو بکر و عمر کے بعد عالی شان عثمان ہے، علم بردار ایمان جامع قرآن عثمان ہے، کاتب قرآن حضرت عثمان، کاتب قرآن حضرت عثمان، فرشتے جن سے شرماتے، نبی جن سے حیا کرتے، حیا سب سے بڑھ کر کامل ایمان عثمان ہے، فرشتے جن سے شرماتے، نبی جن سے
سب سے بڑھ کر کامل ایمان عثمان ہے، کاتب قرآن حضرت عثمان، کاتب قرآن حضرت عثمان، غنائے ظاہری دے کر غنائے باطنی دے کر جنہیں حق نے بنایا ہے، غنی ذیشان عثمان ہے، غنائے ظاہری دے کر غنائے باطنی دے کر جنہیں حق نے بنایا ہے، غنی ذیشان عثمان ہے، کاتب قرآن حضرت عثمان، فقیروں کو غنی فرما دیا ایسے غنی ہے وہ، غریب و تنگ دستوں کا سر و سامان عثمان ہے، فقیروں کو غنی فرما دیا ایسے غنی ہے وہ، غریب و تنگ دستوں کا غنی سرکار عثمان ہے، کاتب قرآن حضرت عثمان، کاتب قرآن حضرت عثمان۔